बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डॉक्टर अनीस अहमद के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ारा खुर्शीद। सबसे पहले मैं अपने देखने और सुनने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक पेश करती हूं और दुआ करती हूं कि ये माह जो कि वाकई बरकतों वाला महीना है, आपके लिए बहुत सारी बरकतें और रहमतें लेके आए। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हम इल्मो अमल और तारीख पर थोड़ी नज़र डालते हैं और इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अनीस अहमद साहब। खुश आमदीद डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं तलबा और तालिबात के बारे में। दरअसल रमज़ान शुरू हो चुका है तो हम चाहते हैं कि तलबा और तालिबात बोर ना हो, तो इस सिलसिले में उनको थोड़ा इस तरफ मसरूफ़ करने के लिए हम चाहते हैं कि ज़रा बात कर लें जो हमारे यहाँ काफ़ी मसला पाया जाता है, रवायती ज़हन। जी बात से किस हद तक मुत्तफ़िक हैं कि हमारे यहाँ तलबा और तालिबात रवायती ज़हन के मालिक हैं और कुछ नया करने से गुरेज़ करते हैं? मेरा मुशाहिदा ये है कि तलबा के अंदर तो लाजमन ख्वाहिश होती है नई चीज़ें दरियाफ्त करने की, नए रास्ते निकालने की। आप देखिए, अगर ये कह दिया जाए कि आप नकल नहीं करेंगे और किसी का जहन नकल करने पे आमादा है, तो वो निकालता है नए नए तरीके नकल करने के। मोबाइल पे ले आए, कोई इस तरह का पैगाम कुछ कर लिया, तो जहन तो उनका हमेशा चाहता है नई चीज़ करना। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ घर का माहौल भी, माशरा भी और असातिज़ा भी, वो इस बात से बड़े घबराते हैं कि नए नए सवालात, नए नए मसले उनके सामने आए तो उनके जवाब कहाँ तक देंगे। इसलिए वो इनकरेज नहीं करते लोगों को कि वो सवालात करें। मेरी निगाह में जो असल मसला है वो तलबा तालिबात का नहीं है, बल्कि उस माहौल का जो हमारे यहाँ पाया जाता है। इस बात की ज़रूरत है कि वालिदैन हों या मुअल्लिमीन मुअल्लिमात हों, वो सवालात के पर उभारने की कोशिश करें। कुरान करीम ये बात फरमाता है कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है तो अहले इल्म से सवाल कीजिए, ताकि सवाल के ज़रिए इल्म में इजाफा हो। तो मैं समझता हूँ कि तलबा का मसला नहीं है, ये मसला वालिदैन का है, असातिज़ा का है और हमारे माहौल का है। डॉक्टर साहब, लिटरेचर की बात की जाए तो उसमें देखा जाता है कि कुछ नया तख्लीक करने की सलाहियत होती है तलबा और तालिबात में। कुछ नया, बेशक वो लिखने के हवाले से हो, कोई एक टॉपिक, मगर आजकल ये चीज़ें तलबा को बहुत ज़्यादा बोरियत का शिकार कर रही हैं। तो ये बोरियत होने की क्या वजह है? बोरियत की वजह उनका बरक़ी आलात के साथ इंतहाई मोहब्बत करना है। ये जो इस वक्त भी हम यूज़ कर रहे हैं, आईपैड हो, मोबाइल हो, मुख्तलिफ किस्म के आलात हो, उन्होंने उनके ज़हन को आदी बना दिया है फौरी तौर पर एक काम के हो जाने का। चुनांचे अगर कोई मकाला भी लिखना हो तो वो मजमून के हवाले से देखते हैं कि अल्लामा विकीपीडिया, अल्लामा गूगल क्या फरमाते हैं, उनसे उन्होंने कुछ चीज़ें अखज़ की और मजमून बना दिया। होना ये चाहिए कि हम तलबा और तालिबात के जहन को मुतासर करते हुए, खिताब करते हुए ये बात समझाएं कि तख्लीकियत, क्रिएटिविटी ये नहीं है कि आप चंद लम्हात में कोई चीज़ किसी के सामने पेश कर दें, बल्कि तख्लीकियत का मतलब ये है कि आप मेहनत करके अपना तमाम वजूद उसमें लगा करके एक चीज़ ऐसी लाएं जो नई हो, जो मुफीद हो और जिसके अंदर लोगों के लिए दिलचस्पी पाई जाती हो। महज एक नई चीज़ पैदा करना तो कोई ख़ास बात नहीं है कि आपने नयापन पैदा करने के लिए अपना आधा चेहरा रंगीन कर लिया, नया हो गया। लेकिन नया होने का मतलब तो ये है कि आप एक कार्टून बन गए, मज़ाक़-खेज़ बन गए। नया का मतलब ये है कि वो चीज़ हो जिसमें कि अफ़ादियत है, मुफ़ीद है, लेकिन साथ-साथ वो इज़ाफ़ा है माज़ी के विरसे और रिवायत के। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो कुछ भी नया करने के लिए जिंदगी का कोई खास मकसद होना बहुत जरूरी है। आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? जी, ये बात बहुत अहम है
جب تک زندگی کا مقصد واضح نہ ہو ایک آدمی کیوں نئی نئی راہیں تلاش کرے گا؟ اگر زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے حلال طریقے سے رزق فراہم کیا جائے تو اس مقصد کے لیے آدمی سوچے گا کہ بجائے رشوت کے، بجائے کسی وزیر کی پرچی کے، بجائے کسی افسر کے ٹیلی فون کے، میں کس طرح سے ایسی کوئی شکل نکالوں کہ رزق حلال بھی ہو اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو۔ تو مقصد حیات تو بے انتہا ضروری ہے ہر کام کے لیے، سوائے ان لوگوں کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی محض تفریح کا نام ہے اور فن کا نام ہے، ہلے گلے کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام ہے۔ یہ بھی تصور پایا جاتا ہے اور لوگ اس تصور کو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تصور نہ عقلی ہے، نہ دینی لحاظ سے مناسب ہے، نہ انسان کی صحت کے لیے مناسب ہے۔ اگر انسان ہر وقت ہلڑ بازی کرتا رہے گا صحت خراب ہو جائے گی، اسی کا عادی ہو جائے گا۔ اس لیے مقصد حیات کا طے ہونا ضروری ہے، اسی کی روشنی میں پھر انسان اجتہادی راستے اختیار کر سکتا ہے۔ اجتہادی راستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نئے راستے جن کے اندر افادیت ہو، جن کے اندر ایک مسئلے کے حل کی صلاحیت۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقاصد طلبہ و طالبات میں زیادہ تر واضح نہیں ہیں، تو اس میں زیادہ قصوروار کون ہے، والدین یا ادارے؟ اس میں تینوں ذمہ دار ہیں۔ اگر والدین آپ کو کچھ نہیں بتاتے تو آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں یا اور لوگوں سے معلوم کریں؟ اگر یونیورسٹی، کالج، اسکول نہیں بتاتا، آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ ان سے بار بار سوال نہ کریں، مطالبہ نہ کریں؟ اگر آپ ایک اسکول میں جا رہے ہیں، کالج میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ذمہ دار تینوں ہیں، والدین بھی، ادارے بھی اور فرد بھی۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ابلاغ عامہ کے ذریعے ہم نوجوانوں کو یہ بات سمجھائیں کہ زندگی بغیر مقصد کے اگر آپ گزاریں گے تو نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ انتہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک مقصد ہے، اس کے لیے آپ سفر کا آغاز کریں گے، آہستہ آہستہ منزل طے کریں گے، حتیٰ کیا مقام امتیاز پر پہنچیں گے، ہائیسٹ پوائنٹ پر پہنچیں گے، اور پھر نہ صرف آپ کو خود اپنا سکون حاصل ہوگا بلکہ آپ کے اس مقام پر پہنچنے سے خود معاشرے کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے اور آپ کی زندگی اوروں کے لیے ایک بھلائی کا باعث بن جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بے فائدہ مصروفیات کی اگر بات کی جائے، جیسے آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، تو یہ کس طرح مقاصد میں رکاوٹ ڈالتی ہیں؟ جی، ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو انہوں نے وہ حرکات اختیار کی جو وقت ضائع کرنے کی تھی۔ ان میں سے ایک تھی شطرنج کھیلنا، چوسر کھیلنا، تاش کھیلنا۔ یہ کام سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں تھا۔ آج شطرنج کی جگہ ہم نے ڈیجیٹل گیمز ایجاد فرما لیے ہیں اور اس میں گھنٹوں مصروف رہتے ہیں۔ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک کرکٹ کے میدان کے اندر اس کا مخصوص لباس پہن کر کے کچھ فاصلہ دوڑ کر کے ایک لکیر تک پہنچ کر گیند پھینکیں، آپ بیٹھے بیٹھے اپنے آئی پیڈ کے اوپر انگلی سے کی بورڈ دبا کے گیند پھینک لیتے ہیں اور اس کو مار بھی لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو تساہل پسندی ہے، ایک سستی کا انداز ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ طلباء کے اندر تعمیری کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو اور وقت ضائع کرنے سے پرہیز کرے۔ سوشل میڈیا اس کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہے کہ اس سے وقت بے انتہا ضائع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تعمیری کاموں میں تنقید کی کیا اہمیت ہے؟ غیر معمولی اہمیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کے بغیر کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تنقید کا مطلب نہ کسی کا مذاق اڑانا ہے، نہ بے عزتی کرنی ہے، نہ لوگوں کے سامنے جگہ سائی کرنی ہے، نہ اس کو لوگوں کے نگاہ میں چھوٹا بنانا ہے، بلکہ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلاحی اقدام جس سے کہ وہ شخص خود اور معاشرہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تنقید کی جائے ہمارے رہن سہن کے اوپر،
کہ کیا ہمارا رہن سہن سادگی کا ہے یا تعیش کا ہے. اور آپ تنقید کر کے یہ بات کہیں کہ جو لباس آپ برانڈڈ ایک مہر لگا ہوا کرتا اور شلوار یا کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اس سے عمدہ کپڑے کا بنا ہوا وہی چیز وہی سامان جو آپ نے لیا ہے اس سے قیمت میں 1/10 میں آپ کو مل سکتا ہے. تو کیا یہ کام کفایت کا نہیں ہے؟ وہ پیسہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اوروں کی بھلائی کے لیے بھی. اگر آپ نے ایک سوٹ لیا جس میں کہ قیمت 1/10 آپ نے خرچ کی تو جو 9 حصے بچ گئے قیمت کے وہ آپ اپنے لیے استعمال کریں، والدین کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، دوستوں کے لیے، مساکین کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے. تو یہ جو دوسروں کو دے کر کے خوشی اور زندگی کے مقصد کی تکمیل ہوگی، یہ کیا بہتر ہے؟ یا یہ بہتر ہے کہ آپ ایک کپڑا جیسے مہر لگی ہوئی ہے فلاں کمپنی کی وہ آپ نے پہن لیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ افہام و تفہیم کے ذریعے، ابلاغ کے ذریعے ہم بے شمار چیزیں نوجوانوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو والدین کو اگر دیکھیں یا طلبہ و طالبات کو دیکھیں، ہمارے ہاں مقابلہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے ہر شعبے میں آگے جانے کے لیے. کچھ والدین بچپن میں ہی طے کر لیتے ہیں کہ ان کا بچہ انجینئر بنے گا، ان کا بچہ ڈاکٹر بنے گا، بچہ بے شک ایک آرٹسٹ بننا چاہتا ہو یا پھر کوئی اور کسی اور شعبے میں اس کا دلچسپی ہو اس کی. تو یہ چیزیں کس طرح سے مقصد سے ایک دیکھیے، اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی چیز یہ کہ والدین کے اندر اتنی نگاہ کی وسعت ہو کہ وہ محض ایک بات سن کر کے اس پر جم نہ جائیں. انہوں نے کسی سنا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ سرجن بن گیا ہے ڈاکٹری کرنے کے بعد، اور اس کو تو سرجری سے موقع نہیں ملتا آرام کرنے کا، بہت پیسے بنا رہا ہے. اب ان کا ہمارا بیٹا بھی سرجن نہیں بنے گا. کسی کی بات سن کر کے اس کو فوراً مان لینا نہ عقل کی بات ہے نہ مفید ہے. آپ نے اگر 50 افراد سے مشورے کے بعد طے کیا ہے، بات عقل میں آتی ہے، لیکن محض کسی ایک واقعہ سن کے طے کر لینا. دوسری بات یہ کہ خود طلبہ اور طالبات کے اندر اس صلاحیت کا پایا جانا کہ وہ بھلے انداز سے، بغیر روٹھے، بغیر غصے کا اظہار کیے، بغیر نافرمانی کا اظہار کیے، اگر والدین سے یہ بات کہتے ہیں کہ میری اپنی خواہش یہ ہے کہ میں وہی نام پیدا کروں جو آپ چاہتے ہیں لیکن اس شعبے کے اندر، اور اس شعبے میں بھی مادی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. والدین کا ایک جو فکر کا پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ نہ صرف خود بلکہ ان کے لیے بھی کوئی ذریعہ پیدا کر سکے جب بوڑھے ہو جائے. وہ جانتے ہیں اگر ایک صاحب ادب کے رسیہ ہیں اور وہ روز جاتے ہیں، کہیں پہ افسانہ پڑھا، کہیں پہ نظم پڑھ دی، کہیں پہ غزل پڑھ دی، اور بڑے خوش آئے کہ بڑی واہ واہ ہوئی اور مقرر کہ سنا گیا، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ شاعری جو ہے یہ کون سے پیسے پیدا کرے گی. ہر ایک اقبال نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے لوگ سننے کے مشتاق ہیں. اس بنا پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیکار شعبہ ہے. لیکن اگر وہ یہ بتائے کہ دیکھیے، اگر ایک ٹی وی اسٹیشن ہے، ایک اخبار ہے، ایک رسالہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا فرد جو بڑی عمدہ تحریر پیش کر سکتا ہے، مسائل پہ جائزہ اور تجزیہ کر سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے وہی معاوضہ ہوگا جو عام کسی اور فرد کا ہوتا ہے، اگر یہ بات وہ فرد سمجھائے والدین کو، وہ اس بات کے قائل ہو سکتے ہیں. ان دونوں کے علاوہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف شعبے ہیں ان شعبوں کی اہمیت کا تعین کیا جائے. ہم نے مادہ پرستی کی دوڑ کے اندر یہ تو طے کر لیا کہ بیٹا بنے گا انجینئر یا میڈیکل ڈاکٹر یا کمپیوٹر مائن یا آئی ٹی کا ماہر، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ کیا زندگی کا کاروبار صرف چل سکتا ہے کمپیوٹر سے، چل سکتا ہے صرف انجینئرنگ سے، یا زندگی کا مقصد طے کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر بھلائی پیدا کرنے کے لیے، خاندان میں برکت پیدا کرنے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اس بات کی ضرورت ہوگی کہ معاشی حکمت عملی کیا ہو.
ثقافتی حکمت عملی کیا ہو، آرٹ کی حکمت کیا ہو، تعلیم کی حکمت عملی کیا ہو، جب تک ان شعبوں کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ ہم نے چند چیزوں کو اپنے ذہن میں طے کر لیا کہ یہ ترقی کی علامت ہے اور یہ ہماری نظر کی محدودیت کی علامت ہے. اگر ہماری نظر ذرا سی وسیع ہو تو بے شمار شعبے جو ہم نے بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں ان شعبوں کی بے انتہا ضرورت ہے اور اس کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. ڈاکٹر صاحب پچھلے چند سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ یونیورسٹیز میں ڈگری ختم ہونے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ایک جاب فیئر لگایا جاتا ہے جس میں مختلف کے لوگ آتے ہیں اور طلباء و طالبات کو اس وقت رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طرف جانا چاہیے کس طرف نہیں جانا چاہیے. کیا یہ قدم مفید ہے؟ اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کے کچھ خطرات بھی ہیں. فائدہ لازماً یہ ہے کہ جو حضرات مختلف شعبوں میں کاروبار کر رہے ہیں جسے آپ انڈسٹری کہتے ہیں، اگر ان شعبوں کے افراد آ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ان شعبوں میں ان کے لیے کیا امکانات ہیں تو طلباء میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس پہلو کو امپروو کریں، اسے بہتری کریں. یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بعض طلباء جنہوں نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں جو پیش کرنے کا قابل ہے. مثال کے طور پہ انجینئرنگ کے اندر انہوں نے ایک ایسا گیجٹ بنایا ہے، تو ایک آلہ بنایا ہے جس آلے کے ذریعے آپ آواز کو کمپریس کر سکتے ہیں عام کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ. تو اگر کوئی کمپنی کا نمائندہ ایسا آتا ہے جو اس شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہو سکتا ہے اس سے کہے کہ ہم چاہتے ہیں آپ کے اس ایجاد کو اپنے استعمال کرنا. تو اس کے فوائد لازماً ہے لیکن جو اس کا ایک پہلو قابل غور ہے وہ یہ کہ ہر طالب علم اگر اپنا یہ سمجھے کہ وہ اس کی قیمت لگنے جا رہی ہے، وہ ایک مال کی طرح سے گاہکوں کے سامنے پیش ہوگا اور اس کو گاہک ایک مال کو پسند کر کے لیں گے، تو یہ اس کی انا کے لیے ایک چیز نقصان دہ ہے. اگر میرا خیال ہے کہ اس طرح کے مواقع پیدا کیے جائیں جس میں کہ کسی کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے اور کمرشلائزیشن نہ ہو، تو یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے باہمی تعاون. تو آپ کے خیال میں اس سلسلے میں تعلیمی ادارے تعلیمی سال کے پہلے حصے سے ہی طلباء و طالبات کی رہنمائی کرنا شروع کر دیں کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں آگے؟ جی، لازمی طور پہ یہ ہماری تعلیمی نظام کا حصہ ہونا چاہیے جو اس وقت اتفاقاً نہیں ہے. نہ ہر جامعہ یہ کام کر رہی ہے کہ وہ طلباء اور جو شعبہ ہے جہاں پر انہیں کام کرنا ہے انڈسٹری کا شعبہ، اس کے ساتھ تعاون ہو، اس کے مسائل کا علم ہو، طلباء جانے وہاں پہ کیا چیزیں کرنی ہوں گی، کس طرح کرنی ہوں گی، انہیں اس کی تربیت دی جائے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تعلیم کے شعبے میں ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں اس کا شعور ہو رہا ہے اور بہت سی جامعات میں اس طرح توجہ کی جا رہی ہے. الحمدللہ رفاہ میں ہم نے اس کی برابر کوشش کی ہے، ایلومنائی کی سوسائٹی بھی ہے اور جاب فیئرز بھی ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، خود مینٹرنگ جو ہمارا ایک شعبہ ہے اس میں بھی اس طرح متوجہ کیا جاتا ہے. لیکن میں ایک ادارہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے سارے اداروں کو اس حوالے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بھی مسائل ہوں یا جو بھی چیز ہو معاشرے میں کام چل رہا ہو جس پہ بھی، اس پہ والدین کی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں جہاں پہ ہم روایتی ذہنوں کے مالک بن چکے ہیں تو ان روایتی ذہنوں سے بچوں کو نکالنے کے لیے والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے گزر کے لیے ہم والدین کو جو وہ چاہتے ہیں کرنے دیں اور جامعات کے اندر بالخصوص رفاہ کے اندر ہم اگر اپنے بچے بچیوں کو جنہیں کل یہاں سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد جا کے معاشرے کے اندر بہت سے اہم کام کرنے ہیں جن میں کہ جاب بھی ہے اور خاندان کا قیام بھی ہے، اگر ہم اپنے بچے بچیوں کے اندر یہ احساس پیدا کر سکیں کہ کل جب وہ والدین بنیں گے تو انہیں کیا کرنا ہے، تو ہم کم از کم قوم کے ایک بڑے حصے کو جو ہماری بات سننے کے لیے آمادہ بھی ہے اور جسے ہم اگر تربیت دے دیں تو ہم نے
کم از کم 15,000 گھرانوں کو ایک چیز کا قائل کیا اور ان میں ایسے والدین پیدا کیے جو خود بھی سوچتے ہیں اور بچوں کی بات بھی سنتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر میں صبح سے شام تک 15,000 طلباء کے والدین سے رابطہ کرنا چاہوں, سمجھانا چاہوں, تو کیا بیٹی آپ کے خیال میں یہ کام ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں, میں تو ایک عملی سا آدمی ہوں, سادہ سا آدمی ہوں, میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری جامعے کی ہے, اور جو بچے بچیاں ہمارے ہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, چنانچہ ہم نے ان کے لیے ایک پورا کورس مرتب کیا ہے پیرنٹنگ کے نام سے, اور وہ کورس ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ سیمسٹر سے, تاکہ ہمارے ہاں کا ہر بچہ یہ سمجھے کہ جب اسے ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں تو کیا کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, طلباء و طالبات کا اگر ہم جائزہ لیں یونیورسٹیز کا, تو اس دور میں آ کے خود بھی طلباء و طالبات میں اتنا شعور پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھ کر اپنے مقاصد کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ابتدائی سالوں سے ہی جب ان کو اسکول میں داخل کروایا جائے, اس وقت سے ان کی ایسی ٹریننگ کی جائے کہ وہ اپنے مقصد کو شروع سے ہی پہچان لیں؟ جی, یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم یہ طے کر لیں کہ ہماری تعلیم مقصدی ہو, تعلیم اخلاقی اصولوں پر مبنی ہو, تعلیم کا فلسفہ وہ ہو جو ہم چاہتے ہیں, وہ نہ ہو جو این جی اوز چاہتے ہیں, وہ نہ ہو جو بیرونی امداد پہ چلنے والے ادارے چاہتے ہیں. چاہتے ہیں. تو جب تک ہم تعلیم کے نظام کو مقصدیت کے تحت, اسلامی اصولوں کے تحت, اسلام کے اخلاقی اصولوں کے تحت لے کر نہیں آ جاتے, اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کام کو مؤخر نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کا مطالبہ بھی ہونا چاہیے, اس کے اقدامات بھی ہونے چاہیے, لیکن اگر میرا اختیار ایک جامعے کے اندر ہے تو میں اس جامعے میں تو کم از کم یہ کام کر دوں. یہاں تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم کم از کم رفاہ کے اندر ان موضوعات پر جو ہماری نکاح میں ملک کے لیے مفید ہیں, خاندان کے لیے مفید ہیں, اسلام کا مطالبہ ہے, دین چاہتا ہے کہ آپ ایک ایسا اچھا خاندان معاشرے میں پیدا کریں جس میں توازن ہو, محبت ہو, دور اندیشی ہو, پلاننگ ہو. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے تعلیمی نظام میں وہ کورسز انٹروڈیوس کر رہے ہیں جن سے کم از کم ہمارے طلباء و طالبات ان چیزوں پر سوچنے پر آمادہ ہو جائیں گے. باقی آپ کا یہ کہنا کہ ہر ایک مقصد حیات کی تلاش کرے, یہ ایک اچھی فکر تو ہے, لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا. بچے عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں لمبی گاڑی ہے, فلاں کے گھر میں ہر کمرے میں لگا ہوا ایئر کنڈیشنر, ہم محض پنکھے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ فوراً سوچتا ہے کہ مجھے کیسا پیسہ کمانا ہے. وہ اس کے اندر مادیت جو ہے وہ پہلے دن سے آ جاتی ہے. یہ اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ بچے چاہے اسکول سے ایسے ایسے آئیں آپ کے یہاں جہاں کوئی اخلاقی تعلیم نہیں ہے, لیکن آپ کم از کم اپنے حدود کے اندر, جو آپ کی حدود ہیں کالج کی, یونیورسٹی کی, اس کے اندر آپ پوری توجہ کے ساتھ, کوشش کے ساتھ وہ اخلاقی ماحول پیدا کر دیں جو اس کو زندگی کا مقصد سکھائے, سوچنا سکھائے, اعتماد دے, اور وہ آئندہ کا ایک کامیاب شہری بن سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج کی گفتگو واقعی بہت مفید رہی, خاص طور پر میرے لیے, کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں اور مجھے اس سب رہنمائی کی کافی ضرورت تھی. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ساتھ جو طلباء بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا, اور ہمارے سننے والے بھی اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اور ہم اسی طرح آپ کے ساتھ اس مہینے کو بھی سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ, اور رمضان کے حوالے سے بھی مختلف موضوعات پہ بات کرتے رہیں گے. ڈاکٹر انیس صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور رہنمائی کریں گے. آپ سننے اور دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں وہ ہمارے پیج پر azmpakistan.tv یہ پیج ہے ہمارا, اور edu.tv.hec.gov.tk یہ ہمارا ویب ٹی وی ہے. اس پہ آپ جا کے کمنٹ باکس میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں, تعلیم سے متعلق, تاریخ سے متعلق, یا کسی بھی چیز کے متعلق آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں, تو اس کو ہم انشاءاللہ موضوع بنا کے اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج کے لیے, اس گفتگو کے لیے. کل پھر سے حاضر ہوں گے اور آپ کو بھی زحمت دیں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان زارا خورشید کو دیجیے اجازت.
اللہ نگہبان.